बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन कुछ दिनों से चल रही है, इस पर कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि जो कश्मीरी लोटे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया, बगावत की, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। नाअहली रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ भेजा जाएगा। इस पर कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और फिर ख़ास तौर पर जो आज़ाद कश्मीर में कानून है कि वहाँ पर नाअहली या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला था वो लागू नहीं किया जा सकता, तो फिर ऐसी सूरत में किस तरह से उनके ऊपर नाअहली लागू होगी, इमरान खान साहब ने क्या डिसीजन लिया है। ज़मान पार्क में सारी जो कश्मीरी क़यादत है वो पहुंची थी, उनके साथ इमरान खान साहब ने मीटिंग की है। इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का नया सदर बनाया गया है। नए सिरे से तंजीम साजी होगी। कौन लोग हैं, नाम लूँगा, नाम लेकर आपके सामने रखूँगा कि कौन लोग इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हैं और कौन लोग इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं। फिर आखिर में दूसरी साइड से भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि स्पीकर कौन होने जा रहा है, और फिर अनवारुल हक के हवाले से और दीगर जो वज़रा का मामला है, फिर जो काबीना का मामला है, आज़ाद कश्मीर की काबीना का क्या इस वक्त मामला चल रहा है, काबीना में कितने लोग होंगे, कौन होंगे, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जो मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से, तो सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक जो हैं वो बन गए, तो उसके बाद स्पीकर का जो थी वोटिंग हुई, लेकिन फिर उसके ऊपर वोटिंग नहीं करवाई गई क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मकबूल गुज्जर थे उनकी तादाद ज़्यादा हो रही थी। तो बहरहाल फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ये स्टेप लिया कि सारी की सारी जो क़यादत थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन सब को ज़मान पार्क बुलाया एक अहम इजलास के लिए। और हुआ इस तरीके से कि कुल 31 जो कि सिटिंग जो सरदार तनवीर इलियास हैं वो तो नाअहल हो चुके हैं, लेकिन जो वोट्स या मेंबरान जो बच गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 31 थे। और इन 31 में से सिर्फ़ और सिर्फ 7 लोग ऐसे थे जो कि ज़मान पार्क पहुंच सके। बाकी 24 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो ज़मान पार्क आए ही नहीं। यानी कि एक चीज़ तो उन्होंने बता दी कि हम वो 24 हैं जो आपके साथ नहीं हैं। और जो 6 इमरान खान साहब की इस कॉल के ऊपर वहाँ पर पहुँचे, उन 6 में से सबसे पहले तो सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, जिन्हें अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया, एक तो ये हैं। दूसरे नंबर पर ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब जो हैं ये थे। तीसरा जो है वो चौधरी मकबूल गुज्जर, और चौथे नंबर पर हाफिज़ हामिद रज़ा, पाँचवें नंबर पर सरदार मोहम्मद हुसैन, छठे नंबर पर चौधरी इकबाल और सातवें नंबर पर दीवान ग़ुलाम महियुद्दीन। तो ये वो 7 लोग थे जो कि अभी भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और अनफॉर्चुनेटली कहेंगे कि कोई जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में हुआ, यानी कि पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लोटा साबित वहाँ पर हुई है। पंजाब में भी सिचुएशन हुई, लेकिन पंजाब में 25 लोग थे जिन्होंने बगावत की, वहाँ से 24 लोगों ने इमरान खान साहब के साथ बगावत और धोखा किया। यानी कि आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीत कर इक़्तिदार में आते हैं और फिर उसके बाद आप ये हरकतें करते हैं। तो बहरहाल ये वो 7 लोग थे जो ज़मान पार्क पहुँचे, और इन 7 के अलावा जो बाकी सारी की सारी क़यादत है, जो मेंबरान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बगावत कर चुके हैं, वो बेवफाई कर चुके हैं इमरान खान साहब के साथ। और यही वो लोग हैं जो कि दूसरी साइड पर जाकर खड़े हुए हैं। अब जो ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन इस पर एक और कुछ तफसील है वो भी आपके साथ मैं एड अप इसमें करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 लोग थे, मेंबरान थे, जो कि ज़मान पार्क आ रहे थे, लेकिन इन 13 में से जो 6 थे वो रास्ते से यानी कि शादरा से ही वो वापस चले गए थे, और सिर्फ 7 लोग थे जो ज़मान पार्क में पहुँचे। तो 6 जो वापस गए हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो इस वक्त के PM हैं अनवारुल हक, उनके साथ उन्होंने रब्ता किया है। और अनवारुल हक का जो ग्रुप है वो ऑलरेडी 18 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक था। थोड़ी अजानों का वक्त हो चुका है, तो अजानों के बाद दीगर डिटेल की तरफ मैं आता हूँ। तो ये जो 6 लोग थे जो वापस हुए शादरा से, इनके हवाले से बताया जा रहा है कि इन्होंने PM जो कि इस वक्त है अनवारुल हक, उनसे रब्ता किया है, और उनका जो ग्रुप है ऑलरेडी वो 18 मेंबरान पर मुश्तमिल था। तो 18 और 6 24 इस वक्त उनके साथ हो चुके हैं।
اور باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس طرح سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی اب حکومت بھی نہیں رہی, اور دوسری طرف جو ان کی پارٹی کا صفایا ہوا ہے, جو لوٹے تھے وہ بھی سامنے آگے کہ کون کون بغاوتی تھے. تو بہرحال میرے خیال سے آزاد کشمیر میں تو جو کچھ اس وقت ہوا ہے تو ساری کی ساری جماعت ہی لوٹا ثابت ہوئی. لیکن اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس ہیں, کیونکہ سردار تنویر الیاس کو یہ جو زمان پارک میں اجلاس ہوا ہے اس میں وہ شریک بھی نہیں ہوئے, اور عمران خان صاحب نے سردار تنویر الیاس کو پارٹی صدارت کے عہدے سے بھی ہٹا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر ان کو مقرر کیا گیا تھا تو انہیں پارٹی صدارت کے عہدے سے ہٹایا گیا, اور اب جو نئے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے وہ سردار عبدالقیوم نیازی ہیں. سردار تنویر الیاس کو صدارت کے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا, اور دوسری طرف بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں اس وقت تو وہ صدر ہیں, لیکن وزیر اعظم کی ان کی خواہش تھی, اور جو فارورڈ بلاک انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بنا کر پی ڈی ایم کے ساتھ جو رابطے کر رہے تھے, چودھری یاسین نے ان کو کاؤنٹر کیا واپسی, کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر بیرسٹر سلطان محمود واپس پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی جو پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے آزاد کشمیر میں وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہ بھی ایک گیم ہوئی, لیکن ان کے ساتھ بھی ایک بڑا ہاتھ اس میں ہوا جو کہ ہونا بھی چاہیے تھا. تو بہرحال ان کی وزیر اعظم بننے کی خواہش پوری نہیں ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی معاملات اس وقت چل رہے ہیں کہ بیرسٹر سلطان محمود کے خلاف بھی تحریک لائی جائے گی اور انہیں بھی پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے عہدے سے ہٹایا جائے گا. تو دو لوگ تو اس سارے معاملے میں بالکل ہی سائیڈ لائن ہوئے ہیں, ایک تو بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس, یہ دونوں سرے سے ہی فارغ ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ نہ یہ اس جوگے رہے نہ یہ دوسرے جوگے رہے. بیرسٹر سلطان محمود نہ پی ٹی آئی کے ساتھ بغاوت کر کے نہ وہ پی ٹی آئی کی طرف رہے, اور نہ ہی جو ان کی کوشش تھی پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی کی طرف تو وہ وہاں کے بھی نہیں رہے. سردار تنویر الیاس جو تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا, اور وہ آزاد کشمیر وزیر اعظم کے عہدے سے بھی نااہل ہوئے, اور اب پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر پارٹی کی جو پریزیڈنٹ شپ ہے اس سے بھی انہیں ہٹا دیا گیا ہے. اور اس سب کا جو ملبہ ہے سردار تنویر الیاس کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں, جو کچھ بھی ہوا آزاد کشمیر کے اندر وہ پرویز خٹک صاحب نے کروایا, تو اس بیان کے بعد ہی انہیں اپنے عہدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. تو یہ اوورآل اس وقت پاکستان تحریک انصاف والی جو سچویشن ہے, کی سائیڈ والی جو سچویشن ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس وقت ہوا کیا. ایٹ لیسٹ جو لوٹے تھے وہ سامنے آ گئے. دوسرے نمبر پر اس پارٹی کا یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو یہ ممبران ہیں جنہوں نے یہ بغاوت کی ہے 24 لوگ, ان کے خلاف نااہلی کا جو ریفرنس ہے وہ بھیجا جائے گا. عمران خان صاحب نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا اپوزیشن لیڈر بھی مقرر کر دیا ہے. اپوزیشن لیڈر کے طور پر خواجہ فاروق احمد جو ہیں انہیں عمران خان صاحب نے نامزد کر دیا, اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر اب اپنا کردار ادا کریں گے. خواجہ فاروق حیدر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد اپوزیشن لیڈر ہیں. سردار عبدالقیوم نیازی نئے پارٹی کے صدر, جبکہ اسپیکر کے لیے چودھری مقبول گجر جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف نے نامزد کیا ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جب ووٹنگ ہوتی ہے تو چودھری مقبول گجر کتنے ووٹ حاصل کر پاتے ہیں, لیکن خیر اس وقت جو سچویشن ہے, جو نمبر گیم ہے, تو اس سے بالکل صاف اور واضح یہی لگ رہا ہے کہ دوسری طرف جو پی ٹی ایم ہے وہی اپنا اسپیکر منتخب کرانے میں کامیاب ہو جائے گی. پی ٹی ایم کا کون سا امیدوار ہے اس کی بھی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں لا ہے جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹرپریٹ کیا تھا اور پنجاب کے جو لوٹے تھے وہ فارغ ہوئے, تو کیا آزاد کشمیر کے بھی یہ جو 24 لوٹے ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ایک چیز تو طے ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, پارٹی سے تو یہ فارغ ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پر جو یہ فیصلہ ہے کہ نااہلی ریفرنس, تو اس میں چونکہ یہ بھیجا اسپیکر کے پاس جاتا ہے, پھر اسپیکر ان کو نااہل کرتا ہے, پھر اس کے بعد آگے سپریم کورٹ میں یا کورٹس کے اندر یہ معاملہ جاتا ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اگر اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ہوتا ہے تو پھر وہ ان لوگوں کو نائل کر سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے تو پھر عدالت اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن دیتی ہے. لیکن ابھی جو کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے اسی لا کے حوالے سے کہ کیا ان کے اوپر یہ ایکٹ لاگو ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو تشریح تھی وہ کی تھی, تو اس پر بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں لاگو نہیں کیا جا سکتا, یا پھر اس میں یہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کی جو اپنے سپریم کورٹ ہے
وہ اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کر کے یا اس میں پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چونکہ یہ ڈیسیجن ہے تو اسی کو ہی آپ نے پھر امپلیمنٹ کرنا. اگر وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر ان 24 کے خلاف نااہلی ہو پائے گی. ادروائز جو ایک ایکٹ ہے اس کے تحت ابھی تک کی جو مجھے انفارمیشن ملی ہے جو کچھ ماہرین کا کہنا ہے تو وہ ان کے اوپر پھر لاگو نہیں ہو پائے گا. بہرحال پارٹی سے یہ فارغ ہو چکے ہیں. اب آزاد کشمیر کی جو عوام ہے وہ ان لوٹوں کے ساتھ کیا رویہ اپناتی ہے, کیا سلوک کرتی ہے, یہ ان کے اوپر ہے. بہرحال جو کچھ ڈائنامکس ہیں آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک چیز جو بہت زیادہ واضح ہے کہ وہاں پر برادری سسٹم ہے اور زیادہ تر جو امیدوار جیت کر آتے بھی ہیں تو وہ برادریوں سسٹم کے تحت ہی جیت کر آتے ہیں, برادریاں انہیں سپورٹ کرتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے تو فی الحال کے لیے یہ لگتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے اپوزیشن میں کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ابھی وہ آزاد کشمیر میں کچھ بھی چھیڑ خانی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ پہلا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اس وقت پنجاب میں یا پاکستان میں پورے ملک میں الیکشن کروانا ہے. تو اگر یہاں پر الیکشن کروانے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو پھر اسی صورت میں ہی کشمیر کے اوپر بھی عمران خان صاحب کچھ سٹیپس اٹھا پائیں گے. تو ابھی کی جو سچویشن ہے, ابھی کی جو صورتحال ہے, کیونکہ اپنے ہی لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے تو پھر اس میں اور کچھ ہو نہیں سکتا ماں سوا اس کے کہ جو کچھ آپشنز ہیں عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ نااہلی ریفرنس بھیج دیں. پھر آگے اگر اسپیکر پی ڈی ایم کا ہوتا ہے تو وہ آگے معاملہ لے کر ہی نہیں جاتا, نااہل ان کو نہیں کرتا, عدالتوں میں معاملہ نہیں بھجوایا جاتا اور پھر عدالتیں ظاہر سی بات ہے وہ بھی تبھی اس چیز کی تشریح کر پائیں گی کیونکہ پاکستان میں بھی پہلے اس چیز کا قانون نہیں تھا کہ یہ جو لوٹے ہیں جنہوں نے ووٹ اگینسٹ دیا ہے پارٹی کے وہ نائل ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. تو پھر بعد میں جا کر تشریح ہوئی اور پھر اس کے بعد پنجاب الیکشن ہوا اور پھر اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے الیکشن کے بعد ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسیجن دیا اور پھر اس کے اوپر جو امپلیمنٹ ہے وہ ہوا ہے. تو اس وجہ سے آزاد کشمیر میں بھی اول تو چونکہ پاکستان سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کا اثر ضرور ہوگا آزاد کشمیر سپریم کورٹ پر, لیکن پھر ظاہر سی بات ہے وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ اب آگے جا کر یہ دیکھے جائیں گے کہ وہاں سے کیا ڈیسیجنز آتے ہیں. لیکن فی الحال کے لیے یہ ہے کہ صرف اور صرف 7 لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف ناظرین اگر بات کی جائے جو پی ڈی ایم لیول کی ہے ادھر سے بھی 2-3 خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو امیدوار کھڑا کیا ہے پیپلز پارٹی کا لطیف اکبر, یہ جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے انہوں نے نامزد کیا ہے. چودھری مقبول گجر کے مقابل یہ ہوں گے اور ساتھ ہی جو ہیں سینئر وزیر یہ نون لیگ سے ہوں گے کرنل وقار, تو ان کو انہوں نے نامزد کیا ہے. پلس 6 4 اور 6 اس طرح کی ابھی ترتیب دی گئی ہے کہ 6 جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو فارورڈ بلاک ہے, پھر اسی طرح سے نون لیگ اور پلس پیپلز پارٹی ان کے جو وزیر مشیر ہیں ان کو لگایا جائے گا. جو کابینہ ہے ان کے اوپر مشتمل بنائی جائے گی. لیکن آزاد کشمیر کی جو کابینہ کی یہ بھی ایک ایکٹ ہے, اس کے تحت صرف اور صرف 14 ہی آپ وزیر مشیر رکھ سکتے ہیں جن میں سے 12 وزیر اور 2 مشیر. تو اس پر بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ ترمیم کی جائے گی اور ترمیم کرنے کے بعد یہ جو تعداد ہے وہ 14 سے بڑھا کر 25 یا 26 کی جائے گی. اور اس طریقے سے نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا جو فارورڈ بلاک ہے چودھری انوار الحق اور ان کے ساتھ جو 18 لوگ ہیں اور پھر ان 18 لوگوں میں پلس 6 اور بھی شامل ہو گئے ہیں تو پھر ان میں بھی یہ وزارتیں بانٹی جائیں گی اور یوں تقریباً آلموسٹ آدھی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہوگی وہ کابینہ میں شامل ہوگی, یعنی کہ ان کے اپنے ہی وہ وزیر بھی ہوں گے اور مشیر بھی ہوں گے. بہرحال اس حوالے سے بھی میں نے کچھ جو لوکل لیول پر تفصیلات حاصل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ بے شک جو برادری سسٹم ہے آزاد کشمیر میں وہ موجود ہے, اسی کے تحت جو ووٹ ہیں وہ دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی صرف ٹاپ لیول کے اوپر ہی ہے یہ, جو ریئل میں اصل میں جو عوام ہے ان تک کوئی بھی فیسلٹیز یا آپ کہیں کہ کوئی اثر و رسوخ یا وہاں پر بھی وہی صاحب ہے کہ بس جو برادری کا بڑا ہے بس وہ تو اپنے فائدے لے لے گا, لیکن نیچے لیول کے اوپر جو عوام ہیں ان کو وہ فائدے نہیں پہنچائے جا رہے. تو بہرحال اب یہ وقت ہے پاکستان کے بعد آزاد کشمیر میں بھی کہ واقعی اگر وہاں پر بھی کوئی چینج لایا جاتا ہے عوام کی طرف سے یا نہیں لایا جاتا. جو کچھ اس وقت ہوا آزاد کشمیر میں سب کچھ سامنے ہے, آزاد کشمیر میں بھی سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ وہاں پر اصل میں کس کی حکومت تھی اور ابھی کس نے حکومت بنائی ہے
اور وہاں پر بھی ایک نئی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور لوگ اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو لوٹے ہیں، جو ایٹ لیسٹ اتنا خیال تو کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیت کر اور اقتدار میں آئے ہیں تو پھر آپ ٹکٹ نہ لیتے اور آزاد لڑ کر آپ اقتدار میں برادری کے تحت آپ آ جاتے، تو وہ بھی نہیں کیا، کیونکہ بیچ میں ظاہر سی بات ہے پارٹی کی بھی، پاکستان تحریک انصاف کی بھی سپورٹ موجود ہے۔ تو بہرحال ونس اگین پھر سارا معاملہ اسی طرف ہی جاتا ہے کہ عوام کا اس وقت اس سارے معاملے کے اوپر ریئیکشن کیا آتا ہے، ان لوٹوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت فوری طور کے اوپر کچھ ایسا لگ نہیں رہا کہ ہوگا۔ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں جو پنجاب الیکشنز یا اوورال پورے ملک میں الیکشنز کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں، پہلے تو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی اور اس کے بعد ہی اس طرف جو ہے وہ کچھ چیزوں میں تبدیلی ہو پائے گی۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔